अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हुसैन और आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे एक मुस्बत ख़बर की जो कि आई है गवर्नमेंट के हवाले से। गवर्नमेंट ने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की जो हिदायत थी उसके बाद जो है ईसीसी ने डिसाइड किया है कल कि जो इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ है उसमें कमी की जाएगी। तकरीबन 25 से 30% की कमी की गई है। ईसीसी का ये फैसला है कि इंडस्ट्रियल के जो पावर टैरिफ्स हैं उनमें 25 से 30% का जो रिडक्शन वो किया गया है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो डायरेक्शन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना था कि जो इंडस्ट्रियल टैरिफ है उसमें तकरीबन 50% तक की जो है कटौती या कमी की जाए, लेकिन ईसीसी का जो डिसीजन है वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ईसीसी ने जो इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ है उसमें जो रिडक्शन किया है वो है तकरीबन 25 से 30% का रिडक्शन। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो गाइडलाइंस थी या जो हिदायत थी वो थी कि 50% का जो है रिडक्शन होना चाहिए, लेकिन फ़ैसला थोड़ा मुख्तलिफ है ईसीसी का। लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव ख़बर है, बहुत ज़्यादा मुस्बत ख़बर है, ख़ास तौर पे कंपनीज़ के लिए इस इन्वायरमेंट में जहाँ पे अभी दोबारा इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर केसेस की तादाद इसी तरह कोविड-19 के केसेस की तादाद इसी तरह बढ़ती रही तो जो 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 स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं वो बहुत सख्ती से गवर्नमेंट जो है इनको इन्फोर्स करेगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो डिमांड है वो काफ़ी हद तक जो है श्रिंक हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है। इन तमाम सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत जो तेज़ी से है एक्सेलरेट किया जा सके और कंपनीज़ को जो है बेनिफिट दिया जा सके, उस तनाजुर में अगर इस ईसीसी के डिसीजन को देखें तो मैं समझता हूँ कि कंपनीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक बहुत मुस्बत ख़बर है, क्योंकि इससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो एक अच्छे हद तक जो है कम हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत ख़बर ऐसे अनसर्टेन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मुस्बत ख़बर है कंपनीज़ के लिए। अगली जो ख़बर है वो भी थोड़ी बहुत मुस्बत कहा जा सकता है कि जो इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं, अक्टूबर के जो नंबर्स कल रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, उसके हिसाब से जो महंगाई की जो शरह है अक्टूबर के महीने में उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करते हैं, सितंबर के महीने से कंपेयर करते हैं अक्टूबर को, तो थोड़ा बहुत जो है नंबर्स का जो है डिक्लाइन है, क्योंकि जो सितंबर का जो फिगर था तकरीबन 9% का था, जबकि जो अक्टूबर के जो महंगाई के जो नंबर्स हैं पीबीएस के मुताबिक वो हैं 8.91%। तो एक स्लाइट डिक्लाइन जो है वो आया है इन्फ्लेशन के नंबर्स में। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ख़ास तौर पे फूड आइटम्स में, क्योंकि फूड आइटम्स की जो कीमतें हैं वो अब दोबारा जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हैं। गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से जो है कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफ़ा दोबारा से जो है विटनेस किया जा रहा है। अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करें जो नंबर्स आए हैं उनमें जो इन्फ्लेशन की जो मेन वजह रही है वो भी फूड आइटम्स ही रहे हैं, जिनमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें शुगर की, अगर हम बात करें चिकन की या फ्लोर प्राइसेस की, तो ये वो मेन फूड आइटम है जिन्होंने जो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो सीपीआई है उसको ऊपर की तरफ जो है पुश किया है। फ़िलहाल अभी भी फूड आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिवली इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो हंगामी बुनियादों पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम को जो है फिलफोर इस हवाले से जो है रिलीफ दिया जा सके। अब बात करेंगे आईएमएफ के हवाले से। कुछ ख़बरें इस वक्त जो है मीडिया में गर्दिश कर रही हैं, ज़राए के हवाले से ख़बरें ये हैं कि जो आईएमएफ के साथ जो इस वक्त डायलॉग्स चल रहे हैं, आईएमएफ का जो प्रोग्राम जो इस वक्त रुका हुआ है उसको लेके, उस हवाले से ख़बरें ये हैं कि आईएमएफ की जो कंडीशंस है वो यही हैं जैसा हमने पहले भी इस हवाले से बात की है। दोबारा से इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं कि आईएमएफ का जो ज़ोर है गवर्नमेंट के ऊपर के जो पॉलिसीज़ हैं वो जो है एक्सपेंशनरी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ना सिर्फ मॉनेटरी फ्रंट पे बल्कि फ़िस्कल फ्रंट पे भी ख़ास तौर पे उनका इस चीज़ पे ज़ोर है कि जो इस वक्त पॉलिसी रेट है उसमें तकरीबन 200 से 300 बेसिस पॉइंट का जो है वो इजाफ़ा किया जाए।
اگر 200 سے 300 بیسس پوائنٹ کا اضافہ اگر سینٹرل بینک کرتی ہے تو اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں بالکل چوک ہو جائیں گی، خاص طور پہ ایسے صورتحال میں، ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ آلریڈی اس وقت جو ہے ملک کووڈ-19 کی جو سیکنڈ ویو ہے اس کا جو ہے سامنا کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 دوبارہ سے پھیلنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ایسے تمام صورتحال کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس آئی ایم ایف کی جو یہ کنڈیشنز ہے خاص طور پہ پالیسی ریٹ کو لے کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ گورنمنٹ، میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس پہ عمل کر سکتی ہے، نہ اس پوزیشن میں ہے، کیونکہ اگر 200 سے 300 بیسس پوائنٹ کا اضافہ سینٹرل بینک کرنے جاتا ہے پالیسی ریٹ میں تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹیز جو تھوڑی بہت ہم دیکھتے ہیں کہ اب ریوائیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، وہ بالکل چوک ہو جائیں گی۔ کمپنیز کے لیے بہت زیادہ نیگیٹو ہوگا، کیونکہ کئی کمپنیز جو ہیں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب اکنامک گروتھ جو ہے بہت زبردست ہو رہی تھی تو کئی کمپنیز نے جو آلریڈی ایکسپینشنز کی ہوئی تھی اور ہیویلی بوروڈ منی سے جو ہے انہوں نے جو ہے ایکسپینشنز کی تھی، تو اگر ایسی کمپنیز جن کا اس وقت بیلنس شیٹ پہ ڈیٹ بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہے مانی جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ جو پہلی کنڈیشن ہے 200 سے 300 پوائنٹ کے اضافے کی جو ہے فی الحال اس وقت جو ہے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگلی جو کنڈیشن وہ آ رہی ہے پی کے آر اور یو ایس ڈالر کی جو پیرٹی ہے اس کو لے کے آئی ایم ایف کا اس پہ بھی زور ہے کہ جو اس وقت جو ریکوری ہم دیکھ رہے ہیں پی کے آر کے اندر، وہ ان کا کہنا ہے کہ جو ہے نہیں ہونی چاہیے، اور جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا چاہیے ٹرو ریٹ۔ مطلب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ جو پیرٹی ہے اس وقت یا پی کے آر جو ہے وہ فردر ڈیپریشیٹ ہو اگینسٹ یو ایس ڈالر۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی کافی حد تک جو ہے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے بھی کمپنیز جو کہ را مٹیریل امپورٹ کرتی ہیں یا جو میڈیسنز ہیں ان کے جو را مٹیریلز امپورٹ ہوتے ہیں، آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیسنز کی جو پرائسز ہیں ان میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، تو ایک حد تک ڈی ویلیویشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیپٹیبل ہے، لیکن بیونڈ دیٹ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل نہ صرف اکانومی پہ بلکہ ماسز پہ بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہی آتا ہے۔ تو یہ جو دونوں جو کنڈیشن جس کے حوالے سے میں نے بات کی، میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ فی الحال اس سینیریو میں اس وقت جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو، ایسے صورتحال میں ان دونوں کنڈیشنز پہ جو ہے عمل کیا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے، کس طریقے سے ڈیل جو ہے وہ کریک کرتی ہے تاکہ ان کی جو کنڈیشنز ہے ان کو بھی فی الحال ڈیلے کیا جائے، اور جو ایک انفلو جو ٹرانچ جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے آئی ایم ایف سے جو رکی ہوئی ہے، جو ابھی تک نہیں ملی، وہ بھی جو ہے لی جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو گورنمنٹ کی جو ٹیم ہے وہ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے جو پٹیشنز دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جی آئی ڈی سی کے ڈیسیجن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کل جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا وہ یہ ہے کہ جو پٹیشنز تھیں ان کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا ہے، لیکن ایک بینیفٹ دیا گیا ہے کہ جو گورنمنٹ نے جو ٹائم فریم سیٹ کیا تھا پیمنٹس کا، جو جی آئی ڈی سی کی پیمنٹس تھی ریسیو کرنا ڈفرینٹ کمپنی سے، اس کے جو ٹائم پیریڈ تھا اس کو بڑھا دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ پہلے جو ٹائم فریم تھا وہ تھا تقریباً 24 منتھس، اب جو ٹائم فریم سیٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے، یا جو ہدایات کی ہیں سپریم کورٹ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ جو ریسیو کرے گی تقریباً 400 ارب روپے کی جو اماؤنٹ ہے جی آئی ڈی سی کی مد میں جو گورنمنٹ ریسیو کرے گی ڈفرینٹ کمپنی سے، اس کا جو ٹائم فریم ہے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق اب وہ 24 مہینوں سے بڑھا کر 60 مہینوں پر کر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیف ہے کمپنیز کے لیے جنہوں نے پے کرنا ہے جی آئی ڈی سی کے اماؤنٹس، ان کے لیے ریلیف ہے کہ جو پیمنٹ ہے اس کا جو دورانیہ ہے، جو پے بیک پیریڈ ہے اس میں ایکسٹینشن یا اس میں جو کچھ منتھس جو ہیں بہت زیادہ وہ ایڈ کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک ریلیکسیشن ہے جو ہے پیمنٹ میں، تو ایک اچھی خبر کہا جا سکتا ہے دونوں کے لیے۔ گورنمنٹ کو بھی ایک اچھا اماؤنٹ مل جائے گا، اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا جو پیمنٹس ہیں ان کو آسان کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے۔
ٹائرز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو ٹائرز کی جو سیلز ہیں ان میں اضافہ نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ جو گورنمنٹ نے جو کچھ پالیسیز کی ہیں جس کی وجہ سے جو امپورٹس ہیں، ایلیگل امپورٹس ہیں ٹائرز کی، وہ رکی ہیں، جس کا جو بینیفٹ ملا ہے وہ لوکل مینوفیکچررز کو ملا ہے۔ اس وقت خبر یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے زور ڈال رہی ہیں کہ جو امپورٹڈ ٹائرز ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی بھی لگائی جائے، تاکہ جو لوکل کمپنیز ہیں ان کو بھی امپورٹڈ ٹائرز کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کرنے کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے کیا جو ہے فیصلہ کرتی ہے، لیکن فی الحال جو ایلیگل جو امپورٹس تھی ٹائرز کی، یہ جو اسمگلنگ تھی، خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں افغانستان یا اور دوسرے علاقوں سے بھی جو ہے ٹائر اسمگل ہو کے پاکستان آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جو آلریڈی گورنمنٹ کے جو اسٹیپس ہیں جس کا ڈائریکٹ بینیفٹ آلریڈی ہم وٹنس کر رہے ہیں کمپنیز کے حوالے سے، کہ ان کی جو سیلز ہیں ٹائرز کی وہ ہمیں امپروو ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ گورنمنٹ فردر جو ہے لوکل جو کمپنیز ہیں ان کو جو ہے فائدہ دینے کے لیے، ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے اور فردر کیا اسٹیپس لیتی ہے۔ اس وقت جو اور کمپنیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو سیکٹر کے اندر آلریڈی آ چکی ہیں، آلریڈی ان کی گاڑیاں بھی اس وقت ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے جو ٹائرز کی جو سیلز ہیں، جو ایک مستقبل جو ٹائر انڈسٹری کا ہے وہ بہت زیادہ ایک اچھا ہمیں نظر آتا ہے۔ مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے بات کریں گے یو ایس مارکیٹ کی، تو کل یو ایس مارکیٹ نے زبردست آغاز کیا، ہفتے کا زبردست سیشن رہا۔ خاص طور پہ میں بات کروں گا ڈاؤ جونز کی، تو ڈاؤ جونز میں کل ہمیں زبردست تیزی نظر آئی کل، خاص طور پہ ڈفرنٹ جو سٹاکس تھے۔ اگر ہم بات کریں کیٹرپلر کی، تو کیٹرپلر میں زبردست بائنگ ہمیں نظر آئی، بوئنگ میں بھی جو ہے ہمیں بائنگ نظر آئی، لیکن نیسڈیک کی اگر ہم بات کریں، ٹیک سیکٹرز کی اگر ہم بات کریں تو وہ کل ہمیں تھوڑا پریشر میں ہی نظر آئے، آلدو جو نیسڈیک کی جو کلوزنگ ہے وہ تقریباً 31 پوائنٹ پلس کے ساتھ رہی، لیکن سٹل جو اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ڈفرنٹ سٹاک سے یا انڈیکس کو کمپیئر کرتے ہیں ڈاؤ جونز سے، تو ڈاؤ جونز کی پرفارمنس شاندار رہی۔ ڈاؤ جونز کی جو کلوزنگ تھی وہ تھی تقریباً 423 پوائنٹ پلس کے ساتھ، جبکہ نیسڈیک جو ہے تقریباً 31 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوز ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کا سیشن یو ایس کا کس طرح سے رہتا ہے۔ فی الحال جو فیوچرز ہیں یو ایس مارکیٹ کے وہ اس وقت مثبت ٹیریٹری میں ہمیں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو ایشین مارکیٹس کا بھی جو ہے جو اوپننگ ہے وہ زیادہ مختلف نہیں ہے، کل کی یو ایس مارکیٹ سے مثبت زون میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، زبردست جو ہے تیزی ان میں بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لگتا ہے کہ جو کل یو ایس مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کا ایک امپیکٹ ہمیں ایشین مارکیٹس میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ڈفرنٹ جو ایشین انڈسز ہیں وہ اس وقت جو ہے ہمیں مثبت ٹیریٹری میں ٹریڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کراچی اسٹاک ایکسچینج کی، KSE 100 انڈیکس کی، تو کل بھی ہمیں سیلنگ جو ہے نظر آئی مارکیٹ میں۔ ہفتے کا آغاز بہت ہی جو ہے برا رہا، تقریباً انٹراڈے میں 1100 سے زیادہ پوائنٹ جو ہے مارکیٹ نے لوز کیا، 1100 سے زیادہ پوائنٹس کی جو ہے گراوٹ ہم نے کل انٹراڈے میں دیکھی، لیکن اس کے بعد ایک تھوڑی بہت ریکوری ہمیں نظر آئی، لیکن اسٹل ریکوری بہت زیادہ جو ہے متاثر کن نہیں رہی، کیونکہ جو کلوزنگ تھی کل کی وہ رہی تقریباً 775 پوائنٹ نیگیٹو کے ساتھ، تقریباً کل 775 پوائنٹ مارکیٹ نے لوز کیے۔ ایک بری خبر میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک اس وقت جو ٹرینڈ ہے وہ اگر ہم شارٹ ٹرم ٹرینڈ کی ہی اگر ہم بات کریں، جو کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ریڈ کینڈلز ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس وقت لگتا ہے کہ جو بیئرز کا جو کنٹرول ہے مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس کا مین ریزن جو ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت ملک میں کووڈ-19 کے جو کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے بعد جو IMF کی جو کچھ کنڈیشنز جس کے حوالے سے میں نے بات کی تفصیلی، جس پہ میں نے بات کی، یہ وہ کچھ جو عوامل ہو سکتے ہیں جس کا امپیکٹ ہمیں مارکیٹ میں نظر آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ کی پرفارمنس کیسی رہتی آیا۔ کل کا جو پریشر تھا مارکیٹ میں، جو سیلنگ تھی کل، آج بھی وہی مارکیٹ میں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے، یا آج مارکیٹ کے اندر ایک جو ہے ایک شارپ ریکوری ہم دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس جو ہے کس طریقے سے رہتی آیا، بیئرز مارکیٹ میں کنٹرول برقرار رکھتے ہیں یا بلز جو ہے مارکیٹ کا جو کنٹرول واپس اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے شو کا اختتام کریں گے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ فہد حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔